बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। हम भी उन सब अपने साथियों को, भाइयों को, बहनों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, जवानों को, उन सब को हम अपने ज़हनों में और दुआओं में रखे बैठे हैं कि जो इस वक्त सैलाब से शदीद मुतासर हैं। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में बालाई इलाके हों, हमारे नशेबी इलाके हों, हमारे ऐसे इलाके के जहाँ पे पौश आबादियाँ हैं, जहाँ पे जदीद घरों के रहने के इंतज़ामात हैं, जहाँ पे नई आबादियाँ बनी हैं, वहाँ पे भी सैलाब ने बुरी तरह से मुतासर किया है। लाहौर का ही जिक्र कर लें तो बाकायदा एक बेल्ट है जहाँ पे बुरी तरह से मुतासर हैं बहुत से ख़ानदान। ऐसे सैकड़ों लोग जिन्होंने नए घर बनाए थे और नई आबादियों में रह रहे थे, वो भी शदीद मुतासर हैं। ऐसे लोग जो नवाही इलाकों में हैं, देही इलाकों में हैं, देहात में भी। मैं आई विटनेस हूँ, हम परसों गए हुए थे और पैगाम टीवी की पूरी टीम, पैगाम टीवी की मैनेजमेंट सैलाब ज़दगान के हवाले से बड़े सीरियस कंसर्न्स रखती है और डेली हमारी टीम उन जगहों पे, मुतासरा इलाकों पे जा रही है और अपने उन भाई बहनों की, अपने उन लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रही है जो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मुश्किलात में बहुत सारी चीज़ें हैं, ना सिर्फ घर, इमलाक, मवेशी, ये चीज़ें मुतासर हुई हैं, आपकी ज़रई फसलें भी बुरी तरह से मुतासर हुई हैं, सेहतें भी बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। इसी तरह से हॉस्पिटल्स के भी हालात कुछ जगहों पे अच्छे नहीं हैं। हम जब देखते हैं सैलाब आता है तो एक तो पहला मरहला के पानी से बचने का है और फिर दूसरा मरहला ये हो जाता है कि जब वो पानी निकल रहा हो तो उसकी सफाई सुथराई, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स, उसके जाने के असरात, पानी के गुजरने के बाद, पानी के चले जाने के बाद, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, रहन सहन, मामूलात ज़िंदगी, आपका घर, आपका कारोबार, आपकी ज़िंदगियाँ, आपके अहल खाना बुरी तरह से मुतासर होते हैं। इन्हीं सारे मामलात में अपनी सेहत का ख्याल रखना भी मुश्किल हो जाता है। इन्हीं पानियों में बहुत ज़्यादा ऐसे जहरीले जानवर भी आ जाते हैं जो कि ख़ास तौर पे इन्हीं मौसमों में देखने में मिलते हैं, जिनमें सांप, बिच्छू और दूसरे जानवर नज़र आते हैं जो जहरीले और मूज़ी जानवर हैं, जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी खबर नहीं है, अपना होश नहीं है, अपनी जमा पूंजी लुटा बैठे हैं और ऐसी नागहानी आफत है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे सब्र का और हमारे हौसलों का इम्तिहान है, वहाँ पे इंसान के हौसले कहीं पस्त भी हो जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके घर खुद पानियों में हैं, जिनके घर खुद मुतासर हुए हैं, जो खुद मुतासर हुए हैं, लेकिन फिर भी दूसरों की मदद कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। खिदमत की जब हम बात करते हैं तो खिदमत सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी के किसी वक्त में काम आ जाएं। खिदमत ये भी है कि आप बिला गर्ज अपनी सेहत, अपना सब कुछ, अपना वक्त आप सर्फ करते हैं इन लोगों के लिए, उन मुतासरीन के लिए जो आपके अपने हैं। इन पानियों से मुतासर होने वाले हमारे सारे अपने हैं, इनके काम आना चाहिए, इनकी खिदमत कर देनी चाहिए किसी भी तरह से। सोशल मीडिया पे आप बहुत सी पोस्ट देखते होंगे, किसी ने 100 रुपया भी डोनेट किया है तो उसको सराहा जा रहा है कि अगर उसकी जेब इजाज़त नहीं भी देती लेकिन उसका जज्बा इजाज़त देता है, उसका जज्बा बड़ा है। अगर उसकी रकम बड़ी नहीं है तो उसका काम बड़ा है। उसी तरह से जिस तरह दीन में हमें मिसालें मिलती हैं कि खजूर या माल के एक बड़े ढेर के ऊपर थोड़ा सा गल्ला या अनाज रख दिया गया, और हमारे नबी की सुन्नत है ये, सराहते हैं। हमें सराहना चाहिए, ऐसे लोगों को खिदमत में पेश होना चाहिए। आप जो कर सकते हैं आपको करना चाहिए। जैसा पैगाम टीवी और मैं या हमारी तरह के लोग मीडिया पे बैठ के उन जगहों पे जाके, उन लोकेशंस पे जाके, उन मौक़ों पे उन लोगों के काम आते हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं और मुक़्तदर अदारों तक उनकी आवाज़ पहुँचाते हैं, या उनको जो भी बन पड़ता है अपनी जेब से या अपने इर्द गिर्द के माशरे के लोगों से, अपने दोस्त अहबाब से मिलजुल के उनकी मदद जैसे भी कर सकते हैं, उनकी खिदमत जैसे भी कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। आगाज़ की ये बात थी जिसकी ज़रूरत अशद पेश आई मुझे। और आप डेली देखते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन पैगाम टीवी के सैलाब ज़दगान के हवाले से है। हमारी ट्रांसमिशन के साथ साथ हम खुद भी वहाँ पे पर्सनली जा रहे हैं और लोगों के किस तरह काम आ सकते हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस एक बात के साथ आपको पता है कि हमारा फॉर्मेट आपको बताया जाता है, आपके अपने प्रोग्राम सुबह वतन का फॉर्मेट है तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करने का। उसके बाद आज की बात, सवालात जवाबात शामिल किए जाते हैं, वजीफ़ा आपको बताया जाता है, आपकी कॉल्स ली जाती हैं। बल्कि कॉल्स में मुझे ये भी बात जहन में आती है कि अगर आप किसी के काम आ रहे हैं, आना चाहते हैं, आ सकते हैं, तो आप हमें कॉल करके ज़रूर बताइए। लाइव कॉल्स में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं।
اپنے ہی ان لوگوں کے لیے آپ جو بھی کار خیر میں حصہ ڈال سکتے ہیں آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آج کی کتاب کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر آج کا موضوع جو سیلاب متاثرین کے حوالے سے ہی ہے کہ ان کا حوصلہ کس طرح بڑھا سکتے ہیں، وہ خود اپنی صحت کا کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں، اور ہم ان کی خدمت کس طرح کر سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلو، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبداللہ سلمان شاکر صاحب۔ قاری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ بالکل جی الحمدللہ۔ مسکرا کے بتا دیں ذرا، ایسے اس طرح زیادہ اچھا لگتے ہیں آپ۔ اچھا جی، ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اکمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ان کو بھی وارملی ویلکم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں، پیغام جہاں بھی پہنچتا ہے، اور وہاں پہ اگر میں اکیلا ہوں تو آپ کے بارے میں پوچھا جاتا جزاک ہے، اللہ۔ اور اسی طرح آپ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ ہماری خیریت ہمارے اپنی دریافت۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے لین جی، بہت سی باتیں کرنی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں اپنے سپانسرز کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا ہے تو میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں۔ آج کے سپانسرز میں شامل ہیں صوفی سپر ڈٹرجنٹ پاؤڈر، اور ان کے ساتھ سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، اور دارالسلام انٹرنیشنل۔ ان تمام کے اشتراک اور تعاون سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ نے کال کرنی ہے، کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر آپ کو پتہ ہے، اور وہ نمبر ہے 042111700 یعنی 042111700، اور 000 پہ ڈائل کیجئے، ہم سے لائیو بات کیجئے، اور ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں پلیز۔ اس کے ساتھ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے، واٹس اپ نمبر پہ آپ اپنا آڈیو ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں، جو کہ ہے 0321565200 یعنی 0321565200۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اگین ایک اور واٹس اپ نمبر ہم نے آپ کی سہولت کے لیے جاری کر دیا ہے، اس پہ بھی آپ اپنا ریٹن اور آڈیو خواب بھیج سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0321024100 یعنی 03210241 اور 000، اس پہ آپ اپنے پیغامات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یا ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سبحان اللہ سبحان اللہ. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سبحان اللہ سبحان اللہ. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. سب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ایسے ہی آپ پڑھتے رہیں اور مزید ترقیاں اور برکتیں حاصل کرتے رہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. مفتی صاحب خلاصہ بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظام بھائی قاری صاحب نے بڑی خوبصورت تلاوت کی ہے اور دو جگہ سے کی ہے ماشاءاللہ. پہلا حصہ جو تلاوت کا ہے اس میں اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو ایک بڑا خوبصورت میسج اور ایک خوبصورت پیکج دیا ہے. وہ پیکج کیا ہے؟ کیا ہے میرے بندو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. سبحان اللہ. ہم زمین پر اپنے رب کا نام یاد کریں اور وہ آسمانوں میں ہمیں
اپنی رحمتوں کے ذریعے، اپنی برکتوں کے ذریعے، اپنے انعامات کے ذریعے یاد رکھتا ہے۔ جی اور پھر حکم دیا کہ میرے شکر گزار بننا، نہ شکری نہ کر بیٹھنا۔ اور اگلی آیات جو ہے نا وہ ہمارے اس ابھی جو حالات ہیں ان کے بہت موافق ہیں کہ وہ اللہ مالک الملک کہتا ہے کہ میں تم کو آزماؤں گا، امتحان تو میں نے تمہارا لینا ہی ہے، کبھی بھوک دے کر، کبھی خوف دے کر، کبھی مالوں کی تباہی کے ساتھ، کبھی اولاد کی وفات کے ساتھ، کبھی پھلوں کے نقصان کے ساتھ میں آزماؤں گا، لیکن وبشر الصابرین، جو صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ صبر کیا ہے کہ جیسے ہی صدمہ آئے، جیسے دکھ پہنچے، تکلیف آئے، تو اس زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلے کہ میں بھی اللہ کا ہوں، میرا سامان بھی اللہ کا تھا، میرا مال بھی اللہ کا تھا، یہ پھل بھی اللہ کے ہیں، یہ رزق بھی اللہ کا تھا، فصلیں بھی اللہ کی ہیں، کوئی بات نہیں، میں برداشت کر رہا ہوں، میں صبر کر رہا ہوں۔ اور زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالے جس سے میرا مالک ناراض ہو جائے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر میری خاص رحمتیں برسیں گی، میری عنایات ہوں گی، میری نوازشات ہوں گی، میرے انعامات ہوں گے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ ان لوگوں سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو اس وقت مصیبت زدہ ہیں، اللہ کی رضا پر ان کو راضی ہونے کی توفیق ملے، جو ان کا نقصان ہو گیا اس پر ان کو صبر کی توفیق ملے، اور جو ان کی نقصان ہو کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اللہ ان کا اس کو نعم البدل دے، اس کی تلافی فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہی فرق نظر آتا ہے دین اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں۔ جی ہم نے بہت سے ایسے ویڈیوز، کلپس اور بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں، پڑھ لی ہیں، سن لی ہیں جو چند دنوں میں ہوئی ہیں۔ ایسے لوگ جن کا سب کچھ لٹ گیا ہے، مال چلا گیا ہے، فصلیں تباہ ہو گئیں، اور فصلیں بھی وہ جو انہوں نے قرض لے کے لگائی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں۔ لیکن پریشانی کے ساتھ ساتھ، دکھ کے ساتھ ساتھ، میں نے بہت سے لوگوں کو کہا ہے کہ یار دیکھا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اچھا یا اللہ جو تیری رضا ہے، میں تیری رضا میں راضی ہوں، اور الحمدللہ کہتے ہوئے میں نے ان لوگوں کو دیکھا، میں آئی وٹنس ہوں کہ جن کا سب کچھ چلا گیا ہے، لیکن وہ اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اچھا اللہ چلا تو گیا ہے لیکن الحمدللہ تو نے ہمیں بچا لیا، ہماری جانوں کو بچا لیا۔ یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور اگر ہم ہمسایہ ملک کی کوئی ویڈیو دیکھ لیں تو اس میں نظر آتا ہے گرو ہے تو کی کیتا، میں تینوں دیسی کیوں چڑھاندا رہا، میں تیرا تو ساڈے نال چنگی نہیں کیتی، ایسی ویڈیوز بھی آتی۔ خیر فار دا لائٹر نوٹ یہ بات ہوگی جی۔ اور میں آج کتاب سے پہلے میں چند کمنٹس بتا دوں۔ نرگس صاحبہ ہیں، قاسم حسنین ہیں، اور عثمان ریپیرنگ لیب ہیں، عرفات شیخ ہیں، یہ سب ماشاءاللہ ہمیں سلام بھی کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام، اور آپ کو بہت دعائیں دے رہی ہیں قاری صاحب۔ ماشاءاللہ۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے سے آپ کی شکل ملتی ہے، کوئی کہتے ہیں ماشاءاللہ بیٹے بہت خوبصورت ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب بڑا پیارا پڑھ رہے ہیں، قاری صاحب خود بھی پیارے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ کو سارے دعائیں بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں جی۔ آج کی کتاب کے حوالے سے بتاتے ہیں، اور کتاب دیکھیے کتنی خوبصورت ہے۔ یہ کتاب ہے جی، آج کی کتاب ہے رہبر و رہنما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوجوانوں کے لیے سیرت طیبہ کا خوبصورت گلدستہ۔ ہر دور میں انسانیت ایک آئیڈیل شخصیت کی تلاش میں رہی ہے، اور انسانی فطرت کسی نہ کسی کو فالو کرتی ہے۔ معاشرے کے تمام طبقات کے مقابلے میں نوجوان آئیڈیلزم کے زیادہ شکار رہتے ہیں، اور خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے سیرت مبارکہ کو آئیڈیل کے طور پر پیش کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اگر آج کے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے رہنمائی لینا شروع کر دیں تو ہر قسم کے بحرانوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یہی اس کتاب کا مرکزی موضوع بھی ہے۔ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، دارالسلام کے تمام شو رومز، آؤٹ لیٹس پہ دستیاب ہے۔ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے اور آرڈر پلیس کر دیجئے، کتاب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ یہ آج کی کتاب، اور اب کرنے کا کام بھٹی صاحب سے جان لیتے ہیں۔ مفتی صاحب فرمائیے کرنے کا۔ جیسا آپ انٹرو میں کہہ رہے تھے نا کہ آپ پانی کے جانے کے بعد کیڑے مکوڑے نکل آئیں گے، سانپ نکل آئیں گے، بچھو نکل آئیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک خوبصورت دعا، جو کہ ویسے تو سارا سال ہی ہمیں یاد رہنی چاہیے اور ہر موقع پر پڑھنی چاہیے، لیکن اس موسم میں جب کہ پانی جا رہا ہے اور پانی کی باقیات پیچھے ہیں، کیچڑ ہے، کیچڑ کے اندر رنگ برنگے زہریلے کیڑے بھی ہیں، سانپ بھی نکلے ہیں، بچھو بھی ہیں، تو ان کیڑوں مکوڑوں سے بچنے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے خوبصورت دعا سکھائی ہے۔ اور خاص طور پر جب پانی کے اندر عمارتیں گر رہی ہوں، اس کی بھی اس کے الفاظ موجود ہیں، تو یہ دعا ہم سب کو بھی یاد کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے، اور خاص طور پر جو سیلاب زدگان ہیں ان کو تو یہ دعا پکی یاد کر کے اب ضرور پڑھنی چاہیے۔ جی
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، دعا کرتے ہوئے آپ نے امت کو سکھایا، اللہم انی اعوذ بک من الحدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحریق واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ 5 چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی عمارت کے نیچے دب کے مر جاؤں۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی اونچائی سے گر کے فوت ہو جاؤں۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں آگ میں جل کے فوت ہو جاؤں۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں پانی میں ڈوب کر مر جاؤں۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے کوئی زہریلا جانور ڈسے اور میں اس کے ڈنگ سے مر جاؤں۔ تو یہ 5 خوفناک خطرناک قسم کی وفات ہے جس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ تو یہ دعا ہمارے اصلاح بزرگان کو لازمی یاد کرنی چاہیے اور صبح شام پڑھنی چاہیے تاکہ ہر قسم کے خطرات سے وہ محفوظ رہ سکیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نظامی بھائی کیسے ہیں؟ جی سکینہ باجی میں بالکل ٹھیک ہوں، فیصل آباد سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے بہن۔ ہاں جی، میں آدھی ہوں عمرہ کر کے، اور مجھے ایڈریس دیں، بھٹی صاحب کو کہیں کہ مجھے ایڈریس دیں، میں آپ کو کھجورے بانی بھیجوں۔ ماشاء اللہ۔ ہاں جی جی دوسرے نمبر پہ میں نے پوچھنا تھا، جب ادھر قاری صاحب الحمدللہ پڑھتے ہیں، ہم نے ساتھ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں گلا کروں، صرف بھٹی صاحب کے لیے کھجورے کیوں آنی ہے، میرے لیے کیوں نہیں آنی؟ نہیں آپ کا آپ کے لیے بھی ساتھ ہی آتی ہیں، چلیں ٹھیک ہے، آئیں گی یہاں ہی آئیں گی آپ کے پاس۔ اچھا چلیں، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ چھوڑا ہی میری بھانجی ساتھ گئی تھی نا، اچھا وہ کہہ رہی تھی مجھے ڈریس لے کے دو، پھر میں آپ کھجورے آپ کو بھیج دوں پانی بھی۔ چلیں جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے یقیناً دعا کی ہوگی، پیغام ٹی وی کے لیے، ہماری پوری ٹیم کے بہت لیے۔ زیادہ، چل ہاں جی بہت زیادہ، آپ نے یہ بات بھی مجھے بتانی اور ایڈریس دینا ہے مجھے۔ جی بالکل، ابھی ٹیم آپ کو باقاعدہ ایڈریس بتا دے گی، باقی آپ کے اسی نمبر پہ بھیج دیں مجھے ایڈریس جو میرا نمبر ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے کال کی ہے، اور دعاؤں کا شکریہ، ایڈوانس میں کھجور اور زمزم کا بھی شکریہ، اور ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، لیں جی زمزم اور کھجور کی تیاری کر لیں آپ سے۔ ماشاء اللہ، کہتے ہیں ہم نے آپ کے لیے دعائیں بھی کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جی، ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے رہے، زمزم بھی لائے ہیں، کھجوریں بھی لائے ہیں۔ ایسی کالز آتی رہیں کتنا اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکتیں دے جی۔ آمین۔ سر سوال کا جواب دے خوش و دیجیے۔ خرم رکھے ان کو۔ آمین۔ تو جب امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے۔ جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے۔ تو یہ امام جیسے جیسے پڑھتا رہے اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں، امام سے آگے نہیں بڑھنا، امام کے ساتھ ساتھ نہیں چلنا، بلکہ امام کے پیچھے پیچھے، جیسے وہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین، جیسے ہی وہ وقفہ دے آپ پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین، یا وہ اگلی آیت پڑھنا شروع کر دے تو آپ پیچھے سے آہستہ زبان میں پڑھتے جائیں۔ تو سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں جو انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمیر صاحب نواب شاہ سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر فرمائے اتنا علمی پروگرام پیش کرنے کے لیے، ماشاءاللہ بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں ہم ٹی وی کے پروگرام سے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ جی اچھا، یہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی تکلیف کا، کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے، اور وہ شخص بہت بڑا گنہگار بھی ہے، اللہ کا نافرمان بھی ہے، تو وہ ہماری مدد کا کس قدر حقدار ہے، مستحق ہے؟ یہ پوچھنا مفتی صاحب سے۔ جی ابھی جواب لیتے ہیں، شکریہ آپ نے کال کی سر، فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ جی گناہ گار ہے تو وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، انسان ہونے کے ناطے اگر وہ اس وقت ضرورت مند ہے، اس وقت وہ کسی آفت کا شکار ہو گیا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں تو ہم دیتے ہی رہتے ہیں جی کہ وہ باغی عورت، بد کردار عورت جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش دے دی تھی۔ تو اس طرح اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں تو اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا تھا فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر جاندار کے ساتھ، خواہ وہ انسان ہو خواہ جانور ہو، ان کے ساتھ آپ اتنے سلوک کریں گے تو اللہ اس کا اجر دے گا۔
تو یہ گناہ گار ہے، تو ممکن ہے کہ آپ کی مدد کرنے سے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے، جی اس کو کچھ حیا آ جائے کہ دیکھیں میں اتنا ظالم تھا کہ اپنی جان پر بھی ظلم کرتا تھا، لوگوں پر بھی، لیکن یہ دیکھیں مشکل وقت میں میرے سارے کام آ رہے ہیں، تو ممکن ہے اس کو توبہ کی توفیق ملے، اس کو تھوڑا سا اپنے کردار پر غور کرنے کی توفیق مل جائے، تو آپ اس کی مدد ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ لیکن جی یہاں پہ ایک وقفہ ہے، اور وقفے پہ جانے سے پہلے میں قاری عبداللہ سلمان شاکر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا۔ قاری صاحب صحت کچھ آپ کی ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ چوٹ بھی آپ کو لگ گئی ہے، تو دونوں چیزیں آپ کی جلدی ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہے جی؟ آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ لے جی ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، اس کے بعد دوبارہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ ہم ایک اور معزز مہمان بھی جوائن کر چکے ہیں، ڈاکٹر ندیم الرحمان صاحب ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، پیغام ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں، صحت کے حوالے سے اور علاج کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے سر آپ؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان۔ ماشاءاللہ۔ ہم صحت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور حالیہ سیلاب کے تناظر میں کہ جو اس وقت ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹپس بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ Definitely۔ اور ہماری ابھی جو گفتگو چل رہی تھی وہ ہماری لائیو کالز بھی ہیں اور شرعی سوالات بھی ہیں، سو ہم پیرالل چلتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں ایک جو سوال ملا یہاں پہ پوچھا گیا ہے، کیا جینز کی لیڈیز اور جینٹس پینٹ کا کاروبار کیا جا سکتا ہے مفتی صاحب؟ جی ہاں، کپڑے کا کاروبار تو صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، جی، اور کبار صحابہ کرام کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو یہ کپڑا ہی ہے، آگے پہننے والے کی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے پہنتا ہے۔ اگر وہ پینٹ اتنی ٹائٹ ہو کہ جس کے اندر سے جسم کے اعضاء نظر آتے ہوں، ان کی حیات اور ان کا حجم نظر آتا ہو، تو پھر وہ پہننا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اس کو بیچنا خریدنا کپڑا ہے، کپڑا کی صنعت جائز ہے، کاروبار ہے یہ۔ کاروبار کوئی حد نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا نفل نماز 2 رکعت پڑھنی چاہیے یا 4 بھی پڑھ سکتے ہیں؟ 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل اور اعلیٰ ہے، جی، اور 4 رکعت جیسے زور کی 4 سنتے ہیں، جیسے آپ تہجد کی نماز پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا اہل کتاب اور دیگر کفار کے ساتھ کیا کیا نہیں کھایا جا سکتا؟ ہم سڈنی میں رہتے ہیں، ہمیں ایسی پرابلم پیش آتی رہتی ہے۔ جی، اہل کتاب کا ذبیحہ اگر انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر جانور کو ذبح کیا ہو تو ان کا ذبح کیا ہوا گوشت بھی کھانا جائز ہے۔ تو باقی سبزیوں کی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھلوں کا سبزیوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہے ذبیحے کا، تو وہ بھی ان کا جائز ہے۔ البتہ ان 2 کے علاوہ عیسائی اور یہودیوں کے علاوہ جو نان مسلم ہیں، ان کا ذبیحہ چونکہ وہ بسم اللہ پڑھ کر نہیں ذبح کرتے، ان کے ہاں تصور ہی نہیں ہے بسم اللہ کہنے کا، تو اس لیے ان کا وہ ذبح کیا ہوا گوشت کھانا جائز نہیں۔ البتہ ان کی جو ویجیٹیبل ہیں یا آپ کی اناج ہے یا آپ کے پھل ہیں، وہ آپ کے لے آئیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے ملنے والے ہیں، وہ آپ کو کھلائیں، آپ ان کو کھلائیں، کوئی حرج نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں یہ کویشچن بھی ریز ہو جاتا ہے، پھر اہل کتاب جو دوسرے نان مسلم ہیں، کیا وہ بسم اللہ پڑھتے ہوں گے ذبح پہ، یا وہ اپنا کچھ پڑھتے ہیں؟ وہ نہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر ہی ذبح کرتے ہیں، اسی لیے ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اگر آپ کو کنفرم ہو جائے کہ جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے یا جن کے پہاں آپ جا رہے ہیں وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، تو پھر ان کا ذبح کیا ہوا گوشت آپ نہیں کھا سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ سیلاب ہے اور ایسے معاملات ہیں صحت کے حوالے سے، تو فرمائیے گا کہ سیلاب کے بعد سب سے زیادہ جو عام ہونے والے طبی مسائل ہیں جو پانی کے بہت زیادہ کھڑے ہونے کے بعد ہیں، اس کے جانے کے بعد ہیں، اسمیل کے حوالے سے، وہ کون سے ہیں؟ اور گندے پانی سے کون سی ایسی ڈیزیزز ہیں یا کون سی ایسی وبا ہے جو تیزی سے پھیلتی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور پیغام ٹیلی ویژن کا، مجھے موقع دیا گیا۔ آج کل ڈیفینیٹلی سیلابی صورتحال ہے اور پورا ملک اس سے متاثر ہے، اور خاص طور پر کے پی کے اور پنجاب کا علاقہ کافی زیادہ متاثر ہو چکا ہے، اور ان متاثرین میں ایک آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، تو ابھی مطلب جو ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے ذکر ہے، جی، تو میں بھی وہیں پہ رہائش پذیر ہوں بلکہ، اور شکار ہوں اس صورتحال کا۔ پینک بہت زیادہ پھیلایا بھی گیا ہے، اور نیگیٹیوٹی بھی ہمارے سامنے بہت ساری آ رہی ہے،
لیکن بہت سارے پازیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور ان کی تشہیر بھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. پازیٹیو ایسپیکٹ بھی آنا چاہیے. وکٹم ہوں، ڈیفینیٹلی میں وکٹم ہوں اس بات کا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں نا مطلب نیگیٹیوٹی جب پھیلانے پہ آتے ہیں تو ایک سیکنڈ میں وہ چیز وائرل کر دی جاتی ہے، اور اگر کوئی پازیٹیو بات کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی انہانس نہیں کرتا، اس کو آگے نہیں بڑھاتا. یہ ایک اس تناظر میں مطلب سیلاب کے تناظر میں میں نے ایک بات آپ کے چینل کے تھرو ذرا اپنے ناظرین تک پہنچانے کی آپ ہمارے بڑے بھی ہیں، ہمارے ساتھی بھی ہیں، ہم ایک ہی ٹیم کا حصہ ہیں اور ایک ہی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں. مجھے کرٹسی ضرور ہے یہاں پہ کہ آپ جو افیکٹڈ ہیں، افیکٹیز میں سے اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، کس طرح سے کوپ اپ کر رہے ہیں ابھی آپ، کیونکہ پانی گھر میں ہے، چیزیں ڈسٹرب ہیں، معمولات زندگی کچھ بھی نارمل نہیں رہا، زندگی نارمل نہیں رہی، تو آپ یو آر دا بیسٹ پرسن، جو رائٹ پرسن جو ابھی ہمیں بتا سکتے. نوید، اصل میں بات یہ ہے، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ انسان کا ارتقائی عمل جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اب اس کی پیدائش کے بعد وہ ترقی کے منازل طے کرتا ہے، اور ہم میں سے کروڑوں انسان سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوتے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پھر اپنے لیے ایک چھت ہر بندے کا خواب ہوتا ہے اور وہ بناتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کی توفیق سے ہمیں ملتی ہیں. ہم محنت کرتے ہیں، صلہ وہ دیتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری کوشش کو باور وہ ذات کرتی ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بے صبری، میٹیریلزم اور اس طرح کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں توکل ہی نہیں رہا اپنے رب کی ذات کی. بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا، لیکن ایک کوئک بریک ہے فار سم ریزن، ہم دوبارہ واپس آئیں گے. ایک وقفہ ہے جی، لیکن جلدی سے ہم واپس آ رہے ہیں.